बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में बात कर लेते हैं कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात जारी हैं। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है कुर्सी के लिए और सदारत के लिए नईम कुरैशी की पोजीशन मुस्तहकम हो गई। सदारत के उम्मीदवार GM कोराई नईम कुरैशी के हक में दस्तबरदार हो गए। मज़ीद बात करेंगे, मुमताज़ जमाल हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, क्या अपडेट्स हैं? देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। कराची बार के इंतखाबात का आज आखिरी रोज़ है और आज सिटी कोर्ट में गहमा गहमी है। आज वकला की बड़ी तादाद सिटी कोर्ट में है और ये जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। सदारती नशिस्त पर नईम कुरैशी, आमिर नवाज बड़ाइच, खालिद मुमताज़ समेत दीगर मद्द मुकाबल थे, जबकि GM कोराई जो हैं वो दस्तबरदार हो चुके हैं नईम कुरैशी की हिमायत में। इसी तरह नायब सदर की नशिस्त पर भी जो है उम्मीदवार मद्द मुकाबल हैं। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर भी कमोबेश 8500 से ज़ायद वकला अपने हक़ के राय दे का इस्तेमाल करेंगे। 3 बज चुके हैं और इस वक्त भी सिटी कोर्ट में बड़ी गहमा गहमी का माहौल है। आप मेरे अकब में वकला भी देख सकते हैं, ये MMC के नशिस्त के उम्मीदवार हैं। सर, हर वकला की अपनी कोशिश है कि वो जीत को यकीनी बनाए। 3 बज चुके हैं, इस टाइम पर तो ये कोर्ट खाली होनी चाहिए, लेकिन आज भी गहमा गहमी है। माशाल्लाह ये साल में एक दफ़ा हमारे इलेक्शन होते हैं और वो इलेक्शन में माशाल्लाह जो ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप, वो अपने कैंडिडेट के लिए भरपूर मेहनत करते हैं और उस मेहनत के नतीजे में वो ये नहीं देखते हैं कि अभी टाइम क्या हो रहा है, लेकिन वो पूरी सच्चाई के साथ अपने कैंडिडेट के साथ खड़े होते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी जो है कैंपेन करते हैं, वोट मांगते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं। तो इंशाल्लाह हमें जो है गाजी खान MMC के कैंडिडेट हूँ, सीरियल नंबर जो है 16 है। अपने दोस्तों की सपोर्ट से इंशाल्लाह जीतूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, पहुँच चुके हैं। ये गाजी खान थे, ये MMC के नशिस्त पर उम्मीदवार थे। इसी तरह 48 के करीब जो हैं MMC के नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। हमारे साथी रिपोर्टर जवाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये सिटी कोर्ट में जो इलेक्शन की तैयारियां हैं और इलेक्शन के इंतजामात से मुतल्लिक इनसे हम मौक़िफ़ जानेंगे। अच्छा सर, ये बताएं जवाद भाई, आप यहाँ पर आ रहे हैं, इस वक्त जो कांटेदार मुकाबला है वो कौन कौन सी नशिस्तों पर होगा कराची बार में? देखिए, सबसे जो 2 अहम नशिस्तें सिटी कोर्ट की कराची बार की वो समझी जाती हैं सदारती नशिस्त और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त। अब सदर के लिए 3 उम्मीदवार हैं और तीनों ही हमें जो है मैदान में नज़र आते हैं। अमली तौर पर भी यहाँ पर भी हम देखें कि यहाँ पर मौजूद होते हैं। उसमें आमिर नवाज बड़ाइच, नईम कुरैशी और खालिद मुमताज़ भी शामिल। हमने देखा कि खालिद मुमताज़ ने भी अपनी मुहिम भरपूर तरीके से चलाई है। उन्होंने अपने कैंप्स भी लगाए हैं और वकला को भी कायल करने की कोशिश की है। जबकि अगर हम जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त की बात करें तो वहाँ पर जो हमें इस वक्त सबसे मजबूत उम्मीदवार नज़र आता है वो है इख्तियार अली चन्ना, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो है हुसैन बख्श सारियो भी हैं, उनके मद्दे मुकाबिल आफ्ताब चन्ना भी हैं और नसरुल्लाह कुराई भी हैं और ये भी मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन इख्तियार चन्ना जो अपना मंशूर रखते हैं और उनके साथ जो वकला की बड़ी तादाद हमें नजर आना जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप के हैं और इंडिपेंडेंट ग्रुप का एक जो है सिंध हाई कोर्ट का जनरल सेक्रेटरी भी कामयाब हो चुका है। बिल्कुल, जो सरफराज महतलो सिंध हाई कोर्ट बार के जो कामयाब हुए हैं वो उन्हीं का पैनल जो है यहाँ पर भी इलेक्शन लड़ रहा है जनरल सेक्रेटरी के लिए। तो ज़्यादा इम्कानात हैं कि वही जो है वो इसमें फ़तह हासिल करेंगे। अच्छा, गुज़श्ता 4 महीनों से इस इंतखाबात की गहमा गहमी चल रही थी। हमने उस दिन भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से खाने के कैंप्स लगाए गए, यहाँ पर नाश्ता करवाया गया, हलवा पूरी का नाश्ता होता है यहाँ पर, फिर लंच डिनर। तो तकरीबन जो है जो वकला हैं, जो कि कैंडिडेट्स हैं, वो दिन रात इस इंतखाबात के लिए मेहनत करते हैं नशिस्त पर बराजमान होने के लिए। अब देखना यह है कि जो फ़तह का ताज है सदारती नशिस्त का, जनरल सेक्रेटरी के नशिस्त का, वो किसके सर पर सजेगा और कौन यहाँ से फाते जाएगा और कौन फिर अगले साल के लिए तैयारी करेगा। जी, ये एक वेलफेयर बॉडी है वकला की, जहाँ पर वकला अपना सालाना काबीने का इंतखाब करते हैं, जिसमें सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, लाइब्रेरियन और 11 नशिस्तें होती हैं जिसमें MMC होते हैं। और उन MMC को भी एक कमेटी का चेयरमैन तैनात किया जाता है, जिसमें डिसिप्लिनरी कमेटी है, क्रिमिनल कमेटी है और हेल्थ कमेटी है, दीगर कमेटीज़ हैं। इन कमेटीज़ का काम ये होता है कि सिटी कोर्ट के हुदूद में जितने भी डेवलपमेंट्स काम हों या जितने भी मामलात हों, ये कमेटीज़ के चेयरमैन देखते हैं। यानी कि कराची बार न सिर्फ वकला के फलाह के लिए काम करता है, साथ ही साथ यहाँ के सिटी कोर्ट के काफ़ी ऐसे इंतज़ामी मामलात हैं जो भी वो देखते हैं। मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि ये कैंप्स हैं
جو وکلا کے لگے ہوئے ہیں، اور کل بھی یہاں پر کیمپس لگائے جائیں گے اور ووٹر کو وکلا کو متوجہ کیا جائے گا اور ان کو اٹریکٹ کیا جائے گا کہ ان کو ووٹ کریں۔ صرف کیمپ نہیں، LED بھی یہاں پر لگائے گئے ہیں۔ یہاں پر عموماً یہ وہ جگہ مختص ہے جہاں پر قیدی بیٹھتے ہیں یا قیدی سے ملنے آنے والے ان کے سائلین ہوتے ہیں، لیکن آج سٹی کوٹ کا ماحول یہ ہے کہ نہ ملزمان نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی قیدی نظر آ رہے ہیں تو صرف وکلا آ رہے ہیں اور وکلا کے حامی نظر آ رہے ہیں اور ان کے کیمپس نظر آ رہے ہیں۔ کل صبح 9 بجے سے یہ ووٹنگ کا عمل شروع ہوگا، شام 5 بجے تک جاری رہے گا، 1 گھنٹے کا وقفہ ہے، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ جو ہیں الیکشن کمیشنر کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ کم و بیش کوئی 28 جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، اور ان پولنگ اسٹیشنز کی ذمہ داری بھی جو ہے وہاں پر جوڈیشل میجسٹریٹ اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہیں وہاں پر ہوتے ہیں۔ اس طرف جو ہے آپ بالکل سامنے دیکھیں گے ابھی تک وکلا جو ہیں موجود ہیں اور ابھی تک اپنے ساتھیوں کے ہمراہ الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں، کیونکہ ایک پولنگ اسٹیشن پر کم سے کم ایک کینڈیڈیٹ کا ایک جو ہے وہاں پر ایجنٹ بھی ہوتا ہے جہاں پر یہ معاملات دیکھتا ہے، اور وہاں پر بھی ان کے حامی جو ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے وکلا سے جو ہے ووٹ مانگتے ہیں۔ بالکل یہاں سے بالکل سامنے بھی جو ہے الیکشن پولنگ قائم ہوتے ہیں، یعنی کہ 4 ڈسٹرکٹس کی کورٹیں یہاں پر، ڈسٹرکٹ ایسٹ، ڈسٹرکٹ ساؤتھ، ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل، چاروں ڈسٹرکٹس میں یہاں پر پولنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں۔ کورٹ روم کے اندر ہی یہ پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں۔ 5 بجے کے بعد یہ پولنگ کا عمل مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد تقریباً 5:30 یا 6 بجے تک جو ہے یہ ووٹنگ کی گنتی کا عمل جاری ہوتا ہے۔ پہلے جو انتخابات کے نتائج جاری کیے جاتے ہیں وہ جو عہدیدار ہیں ان کے نتائج جاری کیے جاتے ہیں، جس میں صدر، نائب صدر، جنرل سیکریٹری، جوائنٹ سیکریٹری، ٹریزرر، لائبریرین، اس کے بعد جتنے بھی ممبر مینیجنگ کمیٹی ہیں جو کہ اس وقت 48 کینڈیڈیٹ ہیں ان کے نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے، اور یہ رات تقریباً 1-2 بجے تک سلسلہ گنتی کا جاری ہوتا ہے۔ اس کے بعد حتمی فہرست یا حتمی نتائج جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ممتاز جمالی ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ نیپا پل کے نیچے گیس لائن میں دھماکے سے خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق نشے کے عادی افراد پل کے نیچے نشہ کر رہے تھے کہ دھماکہ ہو گیا۔ اپڈیٹ کریں گے سلمان سلیم۔ دیکھیں اس وقت ہم نیپا کے اس مقام پہ موجود ہیں جہاں پر اب سے کچھ دیر قبل ایک دم سے زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک خاتون شدید زخمی ہوئی اور ایک مرد جو ہے وہ زخمی ہوا۔ پورا واقعہ کس طرح پیش آیا، رضاکار ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیپا سن کا تعلق ہے۔ اورنگزیب بھائی، کس طرح واقعہ پیش آیا تھا، اطلاع ملی، کیا صورتحال تھی؟ جی، ہمیں چیپا کنٹرول روم 1020 چیپا ہیلپ لائن 1020 پہ اطلاع ملی کہ نیپا پل کے پاس KMC آفس کے قریب گیس دھماکہ ہوا، تو فل فور چیپا ایمبولینس اور چیپا ریسکیو ٹیم جائے وقت پر پہنچی۔ یہاں پہنچنے کے بعد دیکھا تو 2 افراد زخمی تھے۔ گیس لیکیج ہونے کے باعث جو دھماکہ ہوا، جس میں ایک خاتون اور ایک مرد شدید زخمی ہوئے۔ دونوں زخمی افراد کو چیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ دیکھیں بالکل گیس کا جو ہے وہ اخراج ہو رہا تھا یہاں سے، اور جیسے ہی سگریٹ جلائی گئی اسی طرح جو ہے وہ دھماکہ ہوا تھا۔ ہم اس کے نتیجے میں ایک خاتون جو ہے وہ شدید زخمی بتائی جا رہی ہے، جبکہ ایک مرد جو ہے وہ زخمی ہے۔ صورتحال میرے کیمرامین شکیل آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ وہ مقام ہے دیوار کے اس طرف جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے، تاہم دونوں افراد کو جو ہے وہ سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جو کہ جھلسے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں گیس اخراج کی، تو سوئی گیس کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں، پولیس کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں جو کہ مزید جو ہے وہ چیزوں کو چیک کر رہی ہے۔ سوئی گیس جو ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ گیس کا اخراج کہاں سے ہو رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ فوری طور پر بند کیا جائے گا۔ تاہم یہ واقعہ جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل نیپا کے اس مقام پہ پیش آیا جہاں پر KMC کا یہ دفتر کہلایا جاتا ہے، جہاں پہ کباڑ رکھا جاتا ہے KMC کی جانب سے۔ تاہم مزید ریسکیو جو ہے وہ کام جاری ہیں۔ جی، عدالت حکم نظر انداز، شہر بھر میں غیر قانونی اشتہاری بورڈز آویزاں۔ غیر قانونی تشہیری بل بورڈ سے شہری انتظامیہ کو کروڑوں روپے کا ٹیکس کا نقصان ہو رہا ہے۔ سندھ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزمنٹ ایسوسی ایشن غیر قانونی بل بورڈ کے خلاف میدان میں آ گئی ہے۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے خورشید رحمانی۔ موجود ہیں سندھ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزمنٹ ایسوسی ایشن کے صدر عامر صدیقی کے ہمراہ، اور ان سے ہم آج گفتگو کریں گے کہ شہر میں جو اشتہارات کی بھرمار ہے اور بل بورڈز کی بھرمار ہے اور پیڈسٹرین بریجز کے اوپر جو ہے وہ اشتہارات لگے ہوئے ہیں، اس کا معاملہ ہے کیا اور کس طرح سے جو ہے وہ ٹیکس چوری کیا جا رہا ہے، اور ان کے کیا شکوے شکایت ہیں شہری حکومت سے۔ عامر صدیقی صاحب، بہت شکریہ City 21 کو وقت عنایت کرنے کا۔ آخر میں یہ مسئلہ ہے کیا اور آپ نے کس طرح سے اس کو آواز کو بلند کیا ہے اور یہ معاملہ ہے کیا، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔
देखिए 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आसन में जो कराची में स्पेशली जो बिल बोर्ड्स लगे हुए थे, इसमें बेशुमार बोर्ड जो हैं वो पॉलिटिकल लोगों के थे और बहुत सारे ऐसे बोर्ड जो गैर कानूनी लगे हुए थे, उस पर एक उन्होंने केस लगाया हुआ था और 2018 में एक तफसीली फ़ैसला दिया और उसमें उनकी फाइंडिंग ये थी सुप्रीम कोर्ट की कि बहुत सारे बोर्ड जो हैं वो इलीगल लगे हुए और जो थे भी और पॉलिटिकल लोगों के थे। खैर, तो उसमें उन्होंने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे किसी किस्म के इश्तहार अब नहीं लगेंगे। गो कि ये पूरा जो फ़ैसला है ये पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ शहरों में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है और कराची में ये 100% इम्प्लीमेंट हो रहा था आज से 2 साल पहले तक। लेकिन 2 साल के पहले कुछ लोगों ने जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी पे इश्तहारात लगाना सिलसिला शुरू किया और हमने गाए बगाए उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर्स उन लोगों को मना किया और बताया कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वायलेशन है। मगर वो सिलसिला चलता रहा। शहरी इंतज़ामिया को हमारे साथ बैठ के हमारे मुतालबात को समझना पड़ेगा, इस शहर के मसाइल को समझना पड़ेगा, यहाँ के कारोबारी लोगों को समझना पड़ेगा, उनके मसाइल पे तवज्जो देनी पड़ेगी। ये एक मेगा सिटी है, इसके मसाइल भी उसी तरह से बड़े हैं। जिस तरीके से खुले आम ये जो माफिया नुकसान पहुँचा रहा है इस शहर को, इसके रेवेन्यू को, तो इसको रोकने के लिए अब हम मैदान में। बहुत शुक्रिया। ये थे आमिर सिद्दीकी जो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका ये कहना था अगर ये प्रॉपर तरीके से इसको जो कानूनी तरीके से इश्तारात की जो स्कीम है उसको लॉन्च किया जाए और प्रॉपर तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जो इश्तारात लगते हैं उनको ना लगाया जाए और जो निजी इमारतें हैं उस पर इश्तारात की वाज़ेह पॉलिसी अनाउंस होनी चाहिए। जो शहरी इंतज़ामिया है उसको इस बात पर ये कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनके मुतालबात ना बने तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज का जो दायरा है उसको वसी करेंगे। जी। MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आज अहम बैठक होगी। मुस्लिम लीग नून का वफ्द MQM के मरकजी इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस का दौरा करेगा। दोनों जमातों में इंतखाबी इत्तेहाद से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर मशावरत होगी। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक जो है आज पाकिस्तान हाउस में लगेगी। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात जो है शाम 7 बजे होगी। मुस्लिम लीग नून के वफ्द में निहाल हाशमी, खैलदास कोहिस्तानी, अली अकबर गुज्जर और नासिरुद्दीन शामिल होंगे, जबकि MQM के वफ्द में जावेद हनीफ, अमीनुल हक, हसन साबिर व दीगर जो है शामिल होंगे। दोनों जमातों में आज जो है इंतखाबी इत्तेहाद से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आएंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून और MQM रहनुमाओं की मुलाकात में मुख्तलिफ हलकों में जो है आज सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक भी जो है मुशावरत की जाएगी। दोनों जमातें मजबूत इंतखाबी अलायंस बनाने के लिए जो है दीगर जमातों से गुज़िश्ता दिनों होने वाले राब्तों से मुतालिक भी एक दूसरे को आगाह करेंगी और एतमाद में लेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला सिंध ने शहर के रेस्टोरेंट्स में गंदगी का नोटिस ले लिया। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की ज़ेरे सदारत ये इजलास हुआ है। नाक़िस कारकर्दगी की पर आला फूड अथॉरिटी हुकाम पर बरस पड़े हैं। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़। जी देखिए, ये फूड सिक्योरिटी और जो मुख्तलिफ खुराक के हवाले से एक इजलास था। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत, जिसमें सिंध फूड अथॉरिटी के ज़िम्मेदारों ने और महकमा खुराक के ज़िम्मेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि शहर के बेशतर जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, उनमें बिल्कुल गंदा सा खाना होता है और सफाई सुथराई नहीं होती है। चेकिंग का कोई मौसर इंतज़ाम ना होने की वजह से उन्होंने सिंध फूड अथॉरिटी पर बरहमी का भी इजहार किया। इस मौके पे फूड अथॉरिटी के DG ने बताया कि रोज़ाना 100 के लगभग छापे जो हैं वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर लगाए जाते हैं और चूँकि अमले की किल्लत है, 54 मुस्तकिल मुलाजमीन है, 370 आरजी मुलाजमीन है, मज़ीद अमले की ज़रूरत है। कराची बहुत बड़ा शहर है, जिस पे निगरान वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि जो है शहर के पूरे स्ट्रक्चर को, नक्शों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करें रोज़ाना की बुनियाद पे कहाँ पे किस इलाके में कितने छापे मारने हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा प्लान उनको बना कर दें और इसको फूड अथॉरिटी को ठीक करें। चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा उन्होंने वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी को बेहतर करें, उसके ऑपरेशन को बेहतर करें और उसके मामला को बेहतर करें, वरना वो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
ایکسپو سینٹر میں انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹ کا میلہ سج گیا ہے، اپڈیٹ کریں گی صبا پرویز۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں جو ہے وہ گزشتہ روز کل جمعرات کو جو ہے وہ انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹس میلے 2023 کا جو ہے وہ افتتاحی تقریب کی گئی تھی، اور یہاں پر ایک چھت کے تلے جو ہے وہ دیگر کمپنیز انٹرنیشنلی جو ہے وہ یہاں پر اپنے پروڈکٹس پیش کر رہی ہیں نمائش کے لیے۔ اس وقت جو ہے وہ یہاں پر میں موجود بھی ہوں، یہاں پہ ہربل پروڈکٹس دکھائی دے رہے ہیں جو اسکن کے لیے رکھے گئے ہیں اور دیگر یوزیج بھی ہیں ان کے۔ ہم یہاں کے آنر سے بات کرتے ہیں، مجھے بتائیے کہ ان پروڈکٹس کے حوالے سے ہمیں مزید تفصیل دیجیے گا۔ 9 ہرب کاسمیٹکس 2011 سے پاکستان میں ان ہوئی ہے اور اب تک یہ 350 پاکستان کے ڈسٹریبیوٹروں کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس میں سر فہرست ہمارا حیدرآباد ہے، سکھر زون ہے، ان کے ڈسٹریبیوٹر بھی آئے ہوئے ہیں، میں ان سے ملواتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہم اس کو پاکستان سے باہر 14 ممالک میں کر رہے ہیں۔ اس میں سر فہرست ہمارا دبئی ہے، اس کے بعد نائجیریا ہے، عراق ہے، ایران ہے، افغانستان ہے، سری لنکا ہے اور ویسٹ انڈیز ہے، اور ممالک بھی ہیں۔ تو 9 ہرب جو ہے یہ ٹوٹل ہرب کاسمیٹکس ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں۔ پاکستان میں سب سے پہلے ہم نے 9 ہرب بیوٹی کریم میں فارمولا کریم دی ہے جو مکمل فارمولا ہے۔ اس کے اندر 2 کیپسول، ایک سیرم وائٹننگ کا، ایک سیرم ایکنی کا دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد مزید جو کمپنیاں آ رہی ہیں وہ اب دے رہی ہیں۔ ہم نے فرسٹ ٹائم جو ہے نا اس کو انٹروڈیوس کرایا ہے، تو میں اپنے حیدرآباد کے ڈسٹریبیوٹر سے گزارش کروں گا وہ تھوڑا سا بتائیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ 9 ہرب جو یہ آپ کا پروڈکٹ ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس، کریمز کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں؟ ہم سب سے زیادہ وائٹننگ میں کام کر رہے ہیں، اس کے بعد شیمپو میں کام کر رہے ہیں، اس کے بعد سوپس میں ہمارے 4 طرح کے سوپس ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہماری ہیئر ریموونگ ایٹمیں ہیں۔ تو یہ ان ایٹموں میں ہم کام کر رہے ہیں۔ کریموں میں الحمدللہ ہم پاکستان میں شاید سب سے آگے ہوں گے، اتنی زیادہ ہم نے کریمیں، ہم 24 کمپنیوں کو مال ٹریننگ بھی کر کے دے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری ایٹمیں جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں سرائی جا رہی ہیں۔ جی بالکل، 24 آئٹمز جو ہیں وہ یہاں پر پورے پاکستان میں سراہی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی بات کریں تو یہ 14 ممالک میں جو ہے وہ ان کے پروڈکٹس مشہور ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ یہ سیل کیے جاتے ہیں۔ دوسری جانب یہاں پر صرف سوپ یا کریمز نہیں ہیں، یہاں پر جو ہے وہ اپٹن وغیرہ بھی موجود ہیں۔ تو ناظرین جو ہے یہاں پر موجود رہیں اور یہاں پر ان کی شاپ میں مزید ہربل پروڈکٹس جو ہیں وہ آگے خرید سکتے ہیں، اور یہ 100% جو ہے وہ آرگینک ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایکسپو سینٹر میں انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹ کا میلہ سج گیا ہے۔ کرنگی ایسوسی ایشن کے صدر فراز الرحمان نے نمائش کا انعقاد کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ بسیم افتخار بھی وہاں پر موجود ہیں، اپڈیٹ کریں گے۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹس ایگزیبیشن جاری ہے، آج پہلا روز ہے، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری کے صدر فراز الرحمان۔ سے جانتے ہیں فراز صاحب، زبردست ایگزیبیشن دیکھنے میں آ رہی ہے، مختلف جو پروڈکٹس ہیں جو کہ ڈیلی یوزز کے ہیں وہ یہاں پر ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ اس ایگزیبیشن کے ذریعے سے ہم ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں اور ڈالر کا جو اس وقت کرائسس جو وقت سے وقت سامنے آتا ہے اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ آپ دیکھیں ایکسپورٹ ہمیشہ بڑھتی ہے جب آپ سسٹینیبل انوائرمنٹ اپنی دنیا کو شو کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک سے کم نہیں ہیں۔ تو ایگزیبیشن جب ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی فوٹوز بھی کھینچتے ہیں، پھر میڈیا بھی چلتا ہے، پھر ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو کوئی بھی ایگزیبیٹر یہاں سے پروفٹ لے کے آنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ مارکیٹنگ کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی فوکس کرنا چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو میڈیا کوریج کروائیں تاکہ جو ہماری پروڈکٹس جو کہ یہاں لوکلی مینوفیکچر ہو رہی ہیں اس پہ بہت سارے لوگ ہیں جو آلریڈی ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ جب یہ تمام لوگ یہ ٹرسٹ دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر اتنا کام ہو رہا ہے، اتنا انڈسٹریز ہیں، اور بات یہ کہ یہی وہ چیزیں ہیں نا کہ جس سے اطمینان کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ لا اینڈ آرڈر اس کے بعد سیکنڈ کنڈیشن پہ آتا ہے۔ اب آ جائیں آپ بجلی، گیس اور اس کے بحرانوں کے اوپر، تو ظاہر ہے یہ بحران جو ہے یہ ہمیں اس وقت آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں۔ اور میں بحیثیت فراز الرحمان پریزیڈنٹ کاٹی اور پریزیڈنٹ پاکستان بزنس گروپ، چیئرمین پاکستان بزنس گروپ، میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت جو میری موومنٹ ہے جو انشاءاللہ تعالی جو میں شروع کر چکا ہوں، اور ابھی میری ایم ڈی کے الیکٹرک سے ملاقات ہوئی، اس میں یہ بات میں نے طے کر لی ہے اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر کہ جی ہم نے انرجی کرائسس سے پاکستان کو باہر نکالنا ہے۔ اس کے لیے 2 آلٹرنیٹس ہیں۔ پہلا آلٹرنیٹ جو ہے وہ ہے کہ لیس الیکٹریسٹی یوز کے ساتھ ایفیشینٹ
پلانٹ جو ہے وہ مینوفیکچر ہو رہے ہیں دنیا بھر کے اندر. یورپ میں بھی وہ ٹیکنالوجی جاری ہے, دنیا بھر میں وہ ٹیکنالوجی جاری ہے. ہم اس ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی یہاں امپورٹ کریں. اس سے جو ہے وہ آپ کو جو بڑے بڑے بوائلرز چلانے ہیں یا بڑی چیزیں چلانی ہیں وہ آپ کے چند یونٹس پہ جو ہے وہ چیزیں بن جائیں گی. یعنی 80% جو ہے وہ الیکٹرک سیونگ کی طرف ہم آ جائیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ کام ہم نے ساتھ میں شروع کرنا ہے. جی بالکل, یہ تھے فراز الرحمان جنہوں نے اپنا بتایا کہ کس طریقے سے صنعت کار اور یہ بظاہر خود جو ہے وہ بحران پر قابو پانے کے لیے اور پیٹرولیم مصنوعات اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرکسٹی پرائسز ہے اس کو کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں, جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طریقے کی ایگزیبیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے جس سے مدد سے نہ صرف ایکسپورٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے بلکہ ڈالر کا جو بحران ہے اس پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے. جی, کاروباری ہفتے کے آخری روز دوسرے سیشن میں بھی پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان جاری ہے. ایاز رانا اپڈیٹ کریں گے. کاروباری ہفتے کا آج آخری روز ہوتا ہے, 2 سیشنز میں مارکیٹ ہوتی ہے. پہلے سیشن کا اختتام ہو گیا. مارکیٹ کے اندر سب سے تیزی دیکھی جا رہی ہے. مارکیٹ میں کل جس طریقے سے دیکھا گیا کہ مارکیٹ پہ ایک اچھا والیوم تھا, لیکن آج جب ہم مڈ ڈے اپڈیٹس دے رہے ہیں اس وقت تک جو ہے لین دین بہت زبردست جس کو کہتے ہیں تیزی کے ساتھ آج مارکیٹ کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوئی ہے. کون سی ایسی خبر ہے جس کو لے کے مارکیٹ اتنی اچھی پرفارمنس ہے؟ میرے ساتھ اس وقت امین صاحب موجود ہے. امین صاحب, کیا بات ہے, بڑے والیوم جو ہے آج بالکل نیا ریکارڈ قائم ہونے جا رہا ہے. کتنا والیوم ہو چکا ہے اب تک؟ دیکھیں انشاءاللہ آج والیوم کا تقریباً 1.5 ارب کا لگتا ہے کہ لگ بھگ والیوم ہو جائے گا. اب فرسٹ ہاف کے اندر مارکیٹ کے اندر والیوم ہو گیا ہے اور یہ مارکیٹ بڑھ رہی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ جعلی بڑھ رہی ہے اور یہ نیوز وغیرہ صحیح نہیں ہے, مگر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ والیوم کے ساتھ جب کام ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ 100% نیوز صحیح ہے. اور پاکستان کے اندر جو غیر ملکی سرمایہ کار وہ بھی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اپنے MOU ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی مزید اور بھی مزید انویسٹمنٹ کا ان کا ارادہ ہو جائے. لیکن یہ جو کمیونیکیشن سیکٹر کے اندر جو ایگریمنٹ ہوا اس سے انڈس کو کافی سپورٹ ملا اور یہ کمیونیکیشن سیکٹر کافی عرصے سے مطلب کافی سالوں سے رکا ہوا تھا, وہ نہیں چل رہا تھا. اب یہ کمیونٹی سیکٹر کے جو اگر پبلک وہاں سے اگر پیسے ان کے فری ہو جاتے تو یہ موومنٹ ہوتی ہے. لوگ جو مایوس ہو چکے تھے ان کی بھی امیدیں جاگی, وہ بھی مارکیٹ کے اندر رک کر رہے اور اپنی ایک آئٹم سیل کر کے دوسری آئٹم کی طرف انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. وہ کافی عرصے سے ان کے بلاک ہو گئے تھے, اب یہ دوبارہ چلنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, جیسے کہ امین بھائی نے تفصیلاً ہمیں بتا دیا کہ اس وقت خاص کر جو کل ہونے والا جو PTCL کا ایک ایگریمنٹ جس کی خبریں چل رہی تھیں اس کو لے کے بھی بہت اچھا کمیونیکیشن سیکٹر جو ہوتا ہے اس پہ جو بہت عرصے سے اس پہ کام نہیں ہو رہا تھا, لیکن اس کے بعد اس ایگریمنٹ کے بعد سے جو اس کے اندر جو ہے آج دیکھا جا رہا ہے بہت اچھی جو ہے وہ ریلی بنتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے, جس کے باعث مارکیٹ نے اپنی جو ہے وہ سطح بحال کی ہے اور دوبارہ سے 66,000 کے اوپر جو ہے اس وقت پہلے سیشن کے اندر جو ہے وہ اپنی برقرار کرنے میں کامیاب ہوا ہے. جی, کراچی بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کل ہونے والے الیکشن کے لیے میدان سج گیا. اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے جواد آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں. جواد, اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل, دیکھیں کراچی بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کا دنگل کل سجنے جا رہا ہے اور صدارتی نشست پر جو ہے وہ 4 امیدوار جو ان کے نام سامنے آئے تھے, جس میں سب سے پہلے نعیم قریشی, عامر نواز وڑائچ, GM کورائی اور خالد ممتاز شامل تھے. تاہم آج GM کورائی نے نعیم قریشی کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور وہ اپنی سیٹ سے دستبردار ہو گئے. تو یہ مقابلہ اب 3 لوگوں کے درمیان ہے. نعیم قریشی کی اگر ہم بات کریں تو وہ پہلے بھی کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر رہ چکے ہیں اور سندھ بار کونسل کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں, جبکہ عامر نواز وڑائچ بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں اور وہ سندھ ہائی کورٹ بار کے جنرل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. اسی کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کل جو ہے وہ الیکشن کے لیے 28 پولنگ اسٹیشن جو ہے 4 ضلعوں کی عدالتوں میں بنائے گئے ہیں. 8,500 سے زائد ووٹر جو ہے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دوسری جانب عالمی کتب میلہ دوسرے روز بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. نمرہ ریاست اپڈیٹ کریں گی. بالکل جی, ایکسپو سینٹر میں سجا یہ عالمی کتب میلہ آج دوسرے روز بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے اور مختلف کتابوں کے سٹالز, مختلف مضامین کے سٹالز یہاں پر سجائے گئے ہیں, جہاں پہ طلبہ کی بڑھتی دلچسپی جو ہے وہ قابل دید ہے. اس وقت بھی ہمارے ساتھ طلبہ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ کون سی کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں اور کون سی کتابیں اس وقت یہاں خریدنے آئی ہیں. بتائیں بیٹا, کون سی کتابیں یہاں پر اس وقت آپ نے نئی جو دیکھی ہیں یا کون سی خریدی ہیں, کون سی کتابیں آپ لوگ پڑھتے ہیں, کون سی کتابیں, کون سے مضامین کی کتابوں میں آپ کو زیادہ دلچسپی؟
شعر اور اشعار پڑھے ہیں ان کی، ہم نے بہت ساری وہ کی ہے. باقی ہمیں ناولس پڑھنے کا بہت شوق ہے اور یہاں ہم نے ناولس لیے بھی ہے. پیر کامل اور آب حیات، یہ ہم نے ان کے بارے میں انٹرنیٹ میں پڑھا تھا، لیکن انٹرنیٹ میں پڑھنے میں وہ مزہ نہیں آتا جو ہمیں مطلب بکس کے پیج پلٹ کے پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے، وہ انٹرنیٹ میں پڑھنے میں موبائل میں بالکل مزہ نہیں آتا. اس سے تو آنکھیں بھی خراب ہوتی ہے. اور گھر میں تو ہم بیٹھ کے اپنا فری ٹائم ہم ناولس پڑھ کے اس سے اپنی نالج بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپنا فری ٹائم کو بچا بھی سکتے ہیں. آپ بتاؤ بیٹا، کتاب یہاں خریدنے کون سی آئی ہو، کون سی کتاب کی آپ کو یہاں پر تلاش ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ کہ کتاب خریدنا کیوں چاہتے ہو؟ جب موبائل پر اب PDF میں کتابیں اویلیبل ہیں تو پھر یہاں سے کتاب خریدنے کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ بک بہت اچھی ہے اور یہاں پر مجھے ایک بک لینی ہے جسے ایک بک ہے پور ڈیڈ اینڈ رچ ڈیڈ. یہاں پہ میں یہ بک تلاش کر رہی ہوں اور نیٹ پہ جو مزہ نہیں آتا پڑھنے میں، موبائل چارج کرنا پڑتا ہے اور پھر آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں، تو اس لیے مجھے موبائل پہ زیادہ مزہ نہیں آتا. اور زیادہ تر بک جیسے کہ ہم کھولتے ہیں اس میں ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، اس میں زیادہ تر مزہ آتا ہے. یقینی طور پر یہ انتہائی خوشائن بات ہے کہ جو طلباء ہیں وہ کتابوں میں دلچسپی لیتے دکھائی دے رہے ہیں اور ان کو اس بات کا یقینی طور پر احساس ہے کہ موبائل فون کا استعمال جو ہے وہ آنکھوں پر اثر انداز ہوتا ہے. بڑی تعداد میں اسکولز اپنے اسٹوڈنٹس کو یہاں پر لا رہے ہیں اور طلباء نہ صرف یہاں پر وزٹ کر کے کتابوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں جان رہے ہیں، بلکہ خریدتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں. جی.